अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और मुझे बताया ज़रूर करें कि आपको नावल कैसा लग रहा। इतनी पढ़ने वालों की तादाद है तो रिव्यू ज़रूर दिया करें। और आप लोगों ने पिछली एपिसोड में बहुत कम लाइक्स दिए थे, 1.6 की ओनली। और उससे पिछली एपिसोड जो शहराम और बहारे की थी, जिसमें असफन एंड आबिर की रुखसती नाइट भी थी, उसमें आप लोगों ने 1.8 के लाइक्स दिए थे। हालांकि कल की एपिसोड में मेजॉरिटी लोग यही कहते हैं कमेंट्स में कि हमें हूर एंड अरहाम की स्टोरी ज़्यादा पसंद, हमें हूर एंड अरहाम बहुत ज़्यादा पसंद, लेकिन आप लोगों ने 1.6 के लाइक्स दिए थे। तो भाई लाइक्स ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को लाइक्स करने का कहती हूँ तो इसकी भी ये वजह है कि इस टाइम इस नावल के व्यूज़ सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो भाई फिर लाइक्स भी तो ज़्यादा होने चाहिए ना। तो और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा कपल कौन सा पसंद आ रहा। ये मेरे जहन में था कि मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपको अब कौन सा कपल पसंद आ रहा। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मुझे कौन सा कपल सबसे ज़्यादा इस नावल में पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे असफन एंड आबिर की स्टोरी बहुत अच्छी लग रही, उनका कपल बहुत पसंद आ रहा। असफन तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही, पता नहीं क्यों, लेकिन आबिर का भी मुझे करैक्टर शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक आबिर जैसा करैक्टर नहीं लिखा, तो मुझे उसका करैक्टर बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो भाई आप लोग भी मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कौन सा कपल सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा, और रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। रिव्यू देने के बाद फिर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा कपल पसंद आ रहा। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए कि हमसे किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचे। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कोशिश किया करें कि हमसे किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचे। फिर बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की दौरान वाइट ट्राउज़र पर ब्लैक टी शर्ट में मलबूस था, जिस पर ब्लैक लेदर की जैकेट ज़ेब तन कर रखी थी। वो डेरे पर जा रहा था। सुबह होते ही उसका वापस आने का इरादा था, मगर रात वो यहाँ इस कमरे में अब्रिश के साथ नहीं बिता सकता, जितना भी उससे नफ़रत का दावेदार हो। मगर वो बीवी थी उसकी, उस पर मुकम्मल हक रखता था। ऐसे में एक कमरे में रहकर उससे दूर रहना उसके लिए मुश्किल था। वो ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था कि अब्रिश वॉशरूम से शावर लेकर निकली थी। वाइट सिंपल से सुबह वाली ड्रेस में मलबूस थी, बाल गीले पुश्त पर बिखरे थे। काफ़ी देर से वॉशरूम में बंद थी। वो जब कमरे में आया था वो तब से वॉशरूम में बंद थी। अब वो शावर लेकर निकली थी। चेहरा और आंखें सुर्ख और मुतमम थी, जैसे शावर के नीचे खड़ी काफ़ी देर तक रोती रही हो। जरान उसे एक नज़र देखता गुस्से से अपने लब भींच गया था। सर्दी शिद्दत की पड़ रही थी। बेशक हवेली मुकम्मल तौर पर हीटेड थी, मगर अब्रिश का बार बार शावर लेना उसे कुछ समझ नहीं आया था। उसका ज़ख्म अभी भी भरा नहीं था। ऐसे में वो बार बार गीला होने के बायस मज़ीद ख़राब हो सकता था। वो ज़रान को मुकम्मल इग्नोर करते उसके करीब से गुजरते ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी। ज़रान अपनी गाड़ी की चाबियां ड्रेसिंग टेबल से उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ते रुका था। उसका मोबाइल कपड़े बदलने के दौरान ड्रेसिंग रूम में ही रह गया था। वो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। ड्रेसिंग रूम की दीवार गिर मिरर में अब्रिश का नज़र आता अक्स देखकर ठटक कर रुका था। वो मिरर के आगे खड़ी अपने गीले बालों में ब्रश कर रही थी। उसके दाएं गाल पर उंगलियों के निशान ने उसे ठटक कर रुकने पर मजबूर किया था। सुबह तक उसके चेहरे पर ऐसा कोई निशान नहीं था। वो तने हुए चेहरे के साथ एक ही जस्ट में उस तक पहुंचा। उसे बाजू से जकड़ते झटके से उसका रुख अपने सामने किया। क्या हुआ है? जरान ने उसके गाल पर हाथ जमाते गुस्से से पूछा। कुछ नहीं हुआ, अब्रिश ने स्पार्ट लहजे में कहते जरान को खुद से दूर धकेला था। उसके दूर धकेलने पर जरान ने गुस्से से जबड़े भींचे थे। वो इसके और करीब हुआ था। अब्रिश पीछे को होती वाल मिरर के साथ जा लगी। जो पूछा है वो बताओ, किसने किया ये? जरान की आवाज़ में गराहट नुमाया थी। क्या पूछना चाहते हैं? यही कि मुझे थप्पड़ किसने मारा? वनी में आई हुई लड़की की किस्मत में एक थप्पड़ नहीं, कई थप्पड़ उसका मुकद्दर होते हैं। तो फिर किसने मारा, क्यों मारा, इसकी वजह कोई मायने नहीं रखती।
آپ مجھے بھرے جھرکے میں تھپڑ مار سکتے ہیں تو کوئی بھی مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے. یقین مانیں آپ کے مارے ہوئے تھپڑ سے اس تھپڑ کی ذلت بہت کم تھی. ابریش اپنی آنکھیں بے ترتیب سے رگڑتے اسپاٹ لہجے میں بولی. بکواس بند کرو اپنی. زران حلق کے بل دھاڑا. وہ ابھی تک اپنی ہی بات اور اپنی ہی ہٹ درمی پر قائم تھی. اس کا لب و لہجہ اور اس کی بات زران خانزادہ مشتعل کر چکی تھی. ابریش اس کی اونچی دھاڑ پر سے زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے رخ پلٹ گئی. زران اس کے بےحد قریب تھا. ابریش کی پشت زران کے سینے سے لگ رہی تھی. زران کی سانسیں اس کی گردن پر بکھر رہی تھیں. مرر میں اس کا عکس بخوبی نمایاں تھا. وہ گہرے سانس بھرتے آنکھیں نیچے کھڑی تھی. نہیں بتاؤ کہ تم. زران اس کے اطراف میں وال مرر پر ہاتھ جماتے اس کے کان میں جھکتے کر آیا. نہیں. ابریش نے مرر میں زران کا عکس دیکھتے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہتے نفی میں سر ہلایا تھا. اوکے. وہ سنجیدگی سے کہتے اس سے دور ہوا تھا مگر نظریں ابھی تک ابریش پر گاڑ رکھی تھی. جب اس کی طرف رخ پلٹے اسے دیکھ رہی تھی. زران کے سرد سرخ نظروں سے خائف ہوتی وہ وہاں سے جانے لگی تو اسے بازو سے جکڑے وال مرر میں پٹک چکا تھا. اس کی بے دردی سے وال مرر میں پٹکنے پر ابریش کے لبوں سے سسکاری نکلے تھے. تمہیں زخم دینے کا حق صرف مجھے ہے. تمہیں تھپڑ مارنے کا حق بھی صرف مجھے ہے کیونکہ تم سر سے پیر تک صرف میری ملکیت ہو. کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں آنکھ ٹیڑھا کر کے بھی دیکھے. جس نے بھی یہ کیا ہے وہ اس کی قیمت ضرور چکائے گا. زران اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے سرد آواز میں پھنکارا. دوسرے ہی لمحے وہ ابریش کی کلائی پکڑے سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا. وہ اس کی کشادہ سینے کا حصہ بنی تھی. اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی زران نے اس کا دوپٹہ گلے سے اتار کر اس کے سر پر اڑایا. اس کی کلائی پکڑے وہ باہر کی جانب بڑھا. زران کہاں لے کر جا رہی ہے مجھے؟ ابریش اس کی سخت گرفت میں کھنچتی ہوئی بولی. اس سوال کا جواب مانگنے جو تم نے نہیں دیا. زران سپاٹ لہجے میں کہتے دروازہ کھولتے باہر کی جانب بڑھا. زران چھوڑے مجھے. کیوں تماشا بنا رہے ہیں؟ سب اس وقت سو رہے ہیں. ابریش اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی. میری بیوی پر ہاتھ اٹھا کر سکون سے کیسے سو سکتے ہیں سب؟ میں آج سب کی نیندیں حرام کر دوں گا. زران درست لہجے میں بولتا اس کی کلائی پر اپنی سخت گرفت کرتا سیڑھیاں اترنے لگا. ابریش اس کی سختی پر سسک کر رہ گئی تھی. وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر رہا تھا. ایک سیڑھی پر ابریش کا پاؤں لڑکھڑایا تھا. ابریش نے ریلنگ تھامی تھی. وہ بے دردی سے اس کی کلائی کھینچتے سیڑھیاں اتر گیا تھا. زران رہنے دے پلیز. مجھے اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا. ابریش آخری سیڑھی پر تقریباً چیختی ہوئی بولی تھی. زران اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے اسے کھینچتا ہوا زنان خانے کی لاؤنج کی طرف بڑھا. مورے. زران نے لاؤنج کے وسط میں کھڑے ہوتے اونچی آواز میں امینا خانم کو پکارا. امینا خانم جو ملازماؤں سے کچن کا کام مکمل کروانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی. زران کی اونچی آواز پر وہ جلدی سے زنان خانے کی طرف آئیں. زنان خانے کے لاؤنج کے وسط میں ابریش کی کلائی تھامے کھڑا تھا. زران پلیز. ابریش نے بھیگی آنکھوں سے ملتجی لہجے میں اسے پکارا. زران نے اس کی اس طرف سرخ آنکھوں سے دیکھتے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. ابریش اس کی بے انتہا سنجیدگی اور سرد سرخ نظریں دیکھتے خاموش ہو گئی. کیا ہوا ہے زران؟ امینا خانم تشویش سے زران کی طرف بڑھی جس کے چہرے پر شدید غیظ و غضب چھایا تھا. کیا ہوا ہے یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ اس حویلی کی بڑی ہیں آپ. آپ کے ہوتے ابریش پر کس نے ہاتھ اٹھایا؟ جواب دے مجھے. زران نے امینا خانم سے سنجیدگی سے استفسار کیا. امینا خانم زران کے سوال پر خاموش ہوئی تھی. زران کے لہجے میں احترام تھا مگر آنکھوں میں شدید غصہ اور اشتعال تھا. آپ ایسا نہیں کر سکتی. اس بات کا مجھے یقین ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتی. اس بات کا مجھے یقین ہے. ابریش پر ہاتھ اٹھایا گیا اس کے متعلق آپ کو معلوم نہ ہو اس بات کا بھی مجھے یقین ہے. زران نے ابریش کی کلائی چھوڑتے امینا خانم سے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی سے پوچھا. زران ایسا چھوٹا موٹا باتیں گھر میں ہو جاتا ہے. یہ اس حویلی کا بہو ہے. اس کو بھی چاہیے اپنا زبان قابو میں رکھے. یہ اب امریکہ میں نہیں رہتا.
یہاں اس حویلی میں رہتا ہے، اس کو ادھر رہنا پڑے گا تو کچن کا کام بھی کرنا پڑے گا، اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں گی۔ ایک بیوی کی ذمہ داریاں تو یہ سنبھال نہیں سکتا، تو کیا اب ایک بہو کے فرائض بھی نہیں نبھائے گا؟ امینہ خانم ابریش کو دیکھتے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، زاران کے دن رات مردان خانے میں گزرتے تھے یا پھر ڈیرے پر؟ امینہ خانم کو ابریش پر سب سے زیادہ غصہ اسی بات پر تھا۔ ابریش اس حویلی کی صرف بہو نہیں، میری بیوی بھی ہے۔ اب میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا جائے گا اور آپ کے نزدیک اتنی سی بات ہوگی؟ زاران یکدم بھڑک اٹھا۔ زاران پلیز، ابریش آگے بڑھی تھی۔ زاران نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں پر رکنے کو کہا۔ یہ اس حویلی میں رہ کر اپنے بہو ہونے کا ہر فرض نبھائے گی، اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کی صورت میں آپ مجھ سے بات کریں گے، مگر اس پر ہاتھ اٹھایا جائے یا پھر اس کی بے عزتی کی جائے مجھے کسی قیمت پر قبول نہیں ہے، زاران نے سنجیدگی سے کہا۔ امینہ خانم لب بھینچتے خاموش ہو گئی تھی۔ کس نے ہاتھ اٹھایا اس پر مورے؟ زاران نے اپنا سوال بے انتہا سنجیدگی سے دہرایا۔ یہ روزینہ سے بدتمیزی کر رہا تھا، اس لیے اس نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ امینہ خانم نے آہستگی سے بتایا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیسے میری بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتی ہیں؟ زاران غصے سے گرجا۔ زاران آہستہ بولو، ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ بدتمیزی کر رہا تھا، اس لیے اس نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ امینہ خانم نے ناگواری بھری نظر ابریش پر ڈالی جو زاران کے قریب کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اگر یہ بدتمیزی کر رہی تھی تو کاکی اس سے زبان سے بات کرتی، ان کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زاران کی آواز پہلے سے بھی زیادہ اونچی ہوئی تھی۔ زاران تم اچھی طرح جانتا ہے بابری کی موت کی وجہ سے وہ بہت غمزدہ ہے۔ ابریش بابری کی موت کے بدلے میں ونی کے طور پر آیا ہے، اس لیے اس نے اپنا غم و غصہ ابریش پر اتارا ہے۔ امینہ خانم نے زاران کو شدید غصے میں دیکھ کر اسے رسانیت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زاران کی آواز حویلی کے کمروں تک جائے، عابیر اور اسفند کی زندگی میں تو کوئی تلخی آئے۔ آگے ان کا دل عابیر کی شادی اسفندیار خان کے ساتھ ہونے پر لرز رہا تھا۔ روزینہ خانم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اسفندیار خان کا بھی سرخ سپاٹ چہرہ یاد آیا تھا جب وہ اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ نہیں آئے یہ ونی کے طور پر، یہ ونی نہیں بیوی ہے میری، زاران نے لب بھینچتے کہا۔ زاران کے الفاظ سنتے ابریش نے آنسوؤں کی چادر سے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس دن مردان خانے میں وہ سب کی موجودگی میں سے ونی کے طور پر اپنے لیے مانگ رہا تھا، کمرے میں بھی اس پر واضح کر چکا تھا کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہا تھا؟ زاران تم اس لڑکی کی خاطر ہم سے سوال جواب کر رہے؟ امینہ خانم نے نم لہجے میں ابریش کو گھورتے پوچھا۔ نہیں مورے، میں آپ سے سوال جواب نہیں کر رہا، مجھے صرف یہ جاننا ہے میری مورے کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی میری ہی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ زاران نے امینہ خانم کو دیکھتے اس بار اپنے لب و لہجے پر قابو پاتے نرمی سے استفسار کیا، مگر وہ اپنے سوال سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر آنکھوں میں غصے کی حدت واضح تھی۔ زاران مان لیتا ہے یہ ونی کے طور پر نہیں آیا، لیکن ابریش کو بھی چاہیے اپنی زبان پر قابو رکھنا سیکھے۔ تم اچھی طرح جانتا ہے اس کا زبان کتنا لمبا ہے۔ کچن میں ملازماؤں کے سامنے اس نے روزینہ کو جواب دیا۔ اس نے غصے سے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ یعنی اس پر کچن میں ملازموں کے سامنے ہاتھ اٹھایا؟ زاران یہ سن کر مزید غم و غصے سے پاگل ہوا تھا۔ ہاں، ہم نے کچن میں اس پر ملازموں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اسے اس کی اوقات بتایا۔ زینہ خانم لاؤنج میں آتے ہوئے زاران کو دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ اور کیا اوقات ہے اس کی؟ زاران نے رزینہ خانم کو دیکھتے استفہامیہ لہجے میں سرد انداز میں پوچھا۔ ایک ونی میں آیا ہوا لڑکی کا کاج جو ہوتا ہے، رزینہ خانم نے نفرت امیز لہجے میں جواب دیا۔ یہ صرف زاران خانزادہ کی بیوی ہے، اس کی اوقات زاران خانزادہ کی اوقات سے جڑی ہے۔ غلطی سے بھی آئندہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی نہ کیجیے گا، ورنہ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ زاران نے لہجے میں چٹانوں سی سختی سے موئے رزینہ خانم کو تنبیہ کی تھی۔ یہ مت بھولو تمہارا بہن اب میرا اسفندیار کا بیوی ہے، ہم وہ رزینہ خانم نہیں رہا جو تمہارا ہر زیادتی پر خاموش ہو جاتا تھا۔ تمہارا بہن کا لگامیں اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ امینہ خانم غصے سے بولیں۔ یہ بھول جائیں زاران خانزادہ کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا ہے، مجھے آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔
ذران سرد لہجے میں غراتے ہوئے امینا خانم کو بہت کچھ چتا گیا تھا۔ ذران تم مت بھولو، تمہارا بیوی عصمت سے نکاح کرنے میں جرگے میں پہنچ گیا تھا، ایسا عورت رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور تم اس کے لیے ہم سب سے سوال و جواب کر رہے۔ زینہ خانم نے ذران پر اپنی زبان سے ایسا کار وار کیا تھا کہ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ ذران کا رنگ شدید سرخ پڑتا دیکھ کر وہ استہزائیہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ابرش نے رزینہ خانم کی بات پر اپنے لب بے دردی سے کاٹے تھے۔ خبردار، آپ نے ایک لفظ اور کہا۔ ذران گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ دھاڑا، آنکھوں کا رنگ تیزی سے لہو رنگ میں تبدیل ہوا تھا۔ ذران کی دھاڑ پر ابرش کے ساتھ امینا خانم اور رزینہ خانم بھی لرز اٹھی تھی۔ ذران نے اپنے جبڑے بھیجتے اپنی گنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے رزینہ خانم کو دیکھتے اپنے غصے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سعی کی، مگر غصہ اشتعال کسی صورت کم نہ ہوا تھا۔ ماتھے کی نیلی رگیں تک ظاہر ہونے لگی تھی۔ رزینہ خانم کی بات نے اس کے لہو میں شرارے دوڑا دیے تھے، جیسے گرم لاوا کسی نے اس کے جسم پر انڈھیل دیا ہو۔ ذران نے غصے سے بے قابو ہوتے پوری قوت سے لاؤنج میں رکھی شیشے کی سینٹرل ٹیبل پر اپنے آنی ہاتھ کا مکہ دے مارا۔ سینٹرل ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہوا تھا۔ ذران کے ہاتھ سے خون بہتا دیکھ کر مینا خانم غم سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ذران کو اذیت میں دیکھ کر ان کی آگے بڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابرش کی آنسوؤں کی روانگی میں اضافہ ہوا تھا۔ ذران نے گہرے سانس لیتے لہو اتری آنکھوں سے ابرش پر ایک نظر ڈالی تھی۔ ابرش اس کی لہو اتری آنکھیں دیکھ کر سراسیمگی سے نظریں جھکا گئی۔ ایک لفظ اور نہیں، ابرش میری بیوی ہے، خبردار آپ نے اس کا نام کسی کے ساتھ جوڑا، ورنہ میں بھول جاؤں گا آپ میری کون ہے۔ ذران غصے سے ایک ایک لفظ چباتا ہوا لمبے لمبے ڈھک بھرتا زنان خانے کا داخلی دروازہ بول کر گیا تھا۔ بہارے واش روم سے شاور لیے نکلی تھی۔ وہ گلابی کلر کی پٹھانی فراق میں ملبوس تھی، جس کے گلے پر شیشے کا نفیس سا کام ہوا تھا۔ بہارے نے روحان سے ہوتے شرٹ لیس بیڈ پر الٹے لیٹے سوئے ہوئے شہرام کو دیکھا، جس نے ساری رات اپنی پناہوں میں سے سانس لینے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اسے اپنے حصار میں قید کیے اس کی ہی بدن پر اپنی من مرضیاں چلاتا رہا تھا۔ جو آنسو رات اس نے اس کی غربت میں بہائے تھے، وہ اب پھر سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے شروع ہوئے تھے۔ شہرام کی بیک پر اپنے ناخنوں کے نشان دیکھ کر وہ گزری رات یاد کر کے شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ شہرام کو غم و غصے سے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دفتن شہرام سیدھا ہوا تھا، آنکھیں کھولے بہارے کو خود کی طرف تکتا پا کر وہ گہرا مسکرایا۔ بہارے سے دیکھتے غصے سے رخ پلٹ گئی تھی۔ شہرام مسکراہٹ لبوں میں دبائے اس کے حسین روپ کو دیکھنے لگا۔ وہ گلابی پٹھانی فراق میں دمک رہی تھی، براؤن گیلے بال پشت پر لہرا رہے تھے، چہرے پر غم و غصے کے ساتھ شرم و حیا کی سرخی بھی تھی، جسے دیکھتا شہرام محفوظ ہوا تھا۔ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اسے گہری اور بے باک نظروں سے دیکھا۔ بہارے اس کے دیکھنے پر مزید سرخ ہوئی تھی۔ شہرام کا سارا غصہ اپنے بالوں پر اتارا تھا۔ وہ ٹاول سے بال بے دردی سے خشک کرتے انہیں جھٹک رہی تھی۔ شہرام کا اب اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہوا تھا۔ نگاہوں کی تپش مزید گہری اور بے باک ہوئی۔ وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی شہرام پر اپنی حسن کی بجلیاں گراتے اس کی نگاہیں مخمور کر چکے تھے۔ وہ بیڈ سے اترتا بہارے کی طرف بڑھا۔ کیوں میرا غصہ اپنے خوبصورت بالوں پر اتار رہے ہو میری بہارے کوئی؟ ان بالوں کی نرماہٹیں، ان کی خوشبو نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا۔ اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ جماتے اسے سختی سے اپنے ساتھ لپٹا چکا تھا۔ چھوڑو مجھے شہرام، بہارے نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے مچلی تھی۔ رات کتنی کوشش کر چکی ہو، مگر میری باہوں کا حصار کتنا مضبوط تھا، بالکل میری محبت کی طرح۔ تم میرے حصار سے نہیں نکل سکی، آخر میرے ہی سینے سے لپٹ کر تم پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ شہرام اس کا رات کو بری طرح رونے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تو بہارے کا رنگ شدید سرخ پڑا تھا۔ تمہاری حیوانیت کو سہنا آسان کام نہیں تھا، تم سچ میں جنگلی ہو، تم یہ رات کو ثابت کر چکے ہو۔ بہارے نے اپنے پیٹ پر
اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سینے کے ساتھ لپٹا چکا تھا۔ میری حیوانیت کو نشان دکھانا تو ذرا کس کس حصے پر چھوڑے ہیں میں نے؟ شہرام نے بہارے کے لبوں کو نرمی سے اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے پوچھا۔ بہارے اس کے حصار میں گلابی چہرہ لیے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ شہرام کے حصار میں نظریں جھکائے گلابی پڑ رہی تھی۔ یہ گزری رات کا کمال تھا جو اسے اس کے سامنے نظریں اٹھانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ شہرام چھوڑو مجھے، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ بہارے نظریں جھکائے ہی بولی تھی۔ آواز بھی کافی نیچی تھی، اب وہ مزاحمت بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس کی کمر پر شہرام کی گرفت کافی نرم تھی۔ شہرام اس کی نظریں جھکانے پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بہارے نے اس کے کہکے پر اسے غصے سے گھور کر دیکھا۔ شہرام اس کے گھورنے پر اپنی مسکراہٹ لبوں میں دبا گیا تھا۔ قسم سے جب ایسے گھورتی ہو میں سچ میں تم سے ڈر جاتا ہوں۔ اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹائے اسے سختی سے خود میں بھینچے۔ پھر باقی سے اس کی نازکی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لپٹانے کے انداز پر بہارے کان کی لوؤں تک سرخ پڑی۔ تمہارا یہ شرمایا لجھایا روپ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ تم مجھ سے شرما بھی سکتی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا، شہرام نے شرارتی لہجے میں کہتے اس کے چہرے کو نرمی سے تھاما۔ میں کیوں تم سے شرمانے لگی؟ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں لاحق ہوگی کہ میں تم سے شرما رہی ہوں؟ بہارے نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ اس کی نگاہیں خود کا بے باکی سے معائنہ کرتے دیکھ کر سرخ گلاب ہو رہی تھی، مگر اب کی بار شہرام کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکائی نہیں تھی۔ شہرام اس کے چہرے پر چھائی سرخی دیکھ کر بہت مشکل سے اپنی ہنسی دبائے ہوئے تھا۔ ابھی نہیں شرما رہی، مگر اب جو میں کروں گا تم ضرور شرماؤ گی۔ شہرام اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ شہرام چھوڑو مجھے، بہارے نے چیختے ہوئے اس کے سینے پر مکے جڑے۔ شہرام اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا، اسے بیڈ پر لٹائے، اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہوا۔ بہارے کی اس اچانک افتاد پر سٹی گم ہوئی تھی، دل خوف سے دھڑکتے باہر آیا تھا۔ رات اسے کس طرح برداشت کیا تھا وہ وہی جانتی تھی۔ ابرش اور حور کی نکاح کی پہلی رات کی صبح کو ان کی حالت دیکھتے وہ خوف کے مارے شہرام کو خود کو سونپ چکی تھی، مگر رات اس کی شدت اور اس کے لمس میں چھپی اپنے لیے شدید محبت اور جنونیت کو محسوس کر چکی تھی۔ اس لیے پہلے سے زیادہ خودسری اس میں آ گئی تھی۔ وہ اب کہاں اس پہاڑی خان کو خاموشی سے برداشت کر سکتی تھی۔ شہرام چھوڑو مجھے، بہارے اس کے پہاڑی سینے کو خود سے دور کھسکاتے روحان سے ہوئی۔ شہرام مسکراتے اس کی کلائیاں لاغ کرتے اس کی گردن پر جھکا۔ بہارے نے اس کے کندھے کو اپنے ناخنوں سے ایک بار پھر سے زخم کیا تھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اس کی گردن پر جھکے جگہ جگہ نرمی سے اپنے دانت کاٹ رہا تھا۔ شہرام، بہارے اس کے بے باک لبوں کے لمس کی حدود بڑھتے دیکھ کر روحان سے ہوتے پکارا۔ وہ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے رخ پلٹے، اسے اپنے سینے کا ساتھ لپٹائے، اس کی نازک وجود کو اپنے اوپر منتقل کر گیا تھا۔ اس کی نازک کمر کو سختی سے جکڑے اس کی تمام تر مزاحمت کو روک گیا۔ چھوڑو مجھے شہرام، کیا میری بے بسی کا فائدہ تم ایسے اٹھایا کرو گے؟ بہارے نے شہرام کے سینے میں اپنے ناخن پوری قوت سے گاڑے تھے۔ میری حیوانیت کے نشان تو تمہیں نہیں ملیں گے میری جان، مگر میری کمر اور سینے پر تمہاری حیوانیت کے نشان پوری آب و تاب سے چمک رہے ہیں۔ اب بتاؤ کون بے بس ہوا، میں یا تم؟ شہرام نے اپنا زخمی سینہ دکھاتے ہوئے بہارے کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بہارے کی نظر اس کے سینے پر پڑی جہاں ابھی اس نے ناخن بے رحمی سے گاڑے تھے، وہاں سے اس کا سینہ چھل چکا تھا۔ بہارے اس کا سینہ دیکھتے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گئی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تم مجھے مجبور کرتے ہو یہ سب کرنے کو۔ بہارے نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ اس سے بھی زیادہ سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اب تم نے مجھے یہ زخم دیا ہے، بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے۔ شہرام اسے سینے سے لپٹائے مدہوش لہجے میں بولا۔ کیا چاہیے؟ بہارے اس کی مدہوش آواز سن کر بری طرح گھبرائی تھی۔ شہرام رخ پلٹے بہارے پر گھٹا بن کر چھایا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے تم سے کیا چاہیے، شہرام اس کے گلابی لبوں کو مسلتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ شہرام، میں نے ابھی شاور لیا ہے، بہارے نے اسے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلتے بھیگے لہجے میں کہا۔
اب کی بار ہم دونوں اکٹھے شاور لے لیں گے، شہرام نے زبانی انداز میں بولتے اسے بھی باقی سے آنکھ ماری۔ مم میں تمہارے ساتھ کبھی شاور نہیں لوں گی، بہارے نے غصے سے اس کے سینے پر پھر سے مکہ مارا، مگر اس کی بے باک بات پر سکھ پڑے۔ اس کی طرف دیکھنے سے احتراز برتا تھا۔ چلو تم نہ لے لینا، میں لے لوں گا۔ شہرام اس کا سکھ پڑتا چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ دبائے بولا، تم بہت بدتمیز ہو شہرام، تمہیں شرم چھو کر بھی نہیں گزری۔ بہارے کی بات پر شہرام کا کہکا بلند ہوا۔ میں کیوں شرم کرنے لگا، تم جو ہو شرمانے کے لیے؟ شہرام نے اس کے گال پر اپنے دانت گاڑے۔ میں تم سے نہیں شرماتی، نہ کبھی شرماؤں گی۔ بہارے نے اپنا گال رگڑتے اس کا لمس مٹایا تھا۔ جانے من کہاں کہاں سے میرا لمس مٹاؤ گی؟ اب تو تم سے خوشبو میں بھی میرے آنے لگی ہے، شہرام نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر اپنے لب رکھے۔ بہارے اس کی بے باک جسارت پر تڑپ کر رہ گئی۔ شہرام کی بات پر اس کا دھاڑے مار مار کر رونے کو دل کیا تھا۔ واقعی میں اسے اپنے انگ انگ سے اس کی ہی خوشبو پھوٹتے محسوس ہو رہی تھی۔ شہرام نے اس کے چہرے کو دیکھتے اس کی نم آنکھوں پر اپنے لب نرمی سے رکھے، اس کی کلائیاں اپنی آہنی گرفت میں قید کیے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو گلا گھونٹ چکا تھا۔ رات کی طرح بہارے کی تمام مزاحمتیں دم توڑ گئی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس پر اپنی محبتوں کی بارش میں بھگوئے اسے اپنی محبتوں کی بارش میں بھگوئے اس کے پور اپنی محبتوں کی مہر لگاتے اسے بتا رہا تھا اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ عابر کی آنکھ کھلی تو خود کو اسفندیار خان کی مضبوط پناہوں کے حصار میں پایا۔ اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھے اسے اپنے سینے کے سائے لپٹائے سو رہا تھا۔ عابر کی پشت اسفندیار خان کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ عابر اس کا ہاتھ اپنے پیٹ سے آہستگی سے ہٹاتے اٹھی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتی اسی کلائی سے پکڑے اسے اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ عابر کے عارض تب کر کندار ہوئے، پلکوں کی بھاری چلمن عارض پر لرزنے لگی۔ وہ سرخ انار ہوئی تھی۔ وہ اس وقت صرف اسفندیار خان کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر رات کے اسفندیار خان کی گہری شدتوں کے رنگ بکھرے تھے۔ اس کے چٹانی سینے کا حصہ بنی اس کے برہنہ سینے پر ہاتھ رکھے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ اسفندیار خان نے دلچسپی سے اس کی سنہری رنگت میں سرخیاں سے گلتی دیکھی۔ وہ سرخ گلاب بنی ہوئی تھی۔ جو لڑکی رات کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی اب اس سے نظریں اٹھانا محال تھا۔ اس کے حصار میں اس کا نازک بدن ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ اس کے مضبوط چٹانی سینے کا حصہ بنی ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تک اسفندیار خان کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی سنہری رنگت میں گلابی پن کے ساتھ زردیاں بھی تھیں۔ رات کو اس نے اس پر بنا ترس کھائے اپنا حق پوری شدت سے اور ضرورت سے زیادہ ہی لیا تھا۔ اس کی نازک پن کا احساس اسے رات کو اچھی طرح ہو گیا تھا۔ وہ ظاہر جتنی مضبوط تھی اتنی ہی نازک بھی تھی۔ کیا ہوا بیوی؟ رات کو اچھی طرح کیا ہوا بیوی؟ رات کو بڑی زبان چل رہی تھی، اب نظریں کیوں نہیں اٹھا رہی اور یہ چہرے پر زردیاں کیوں گھلی ہیں؟ میں نے تو رات اپنے حقوق سے تجاوز نہیں کیا، تمہارا تو ایک رات میں یہ حال ہو گیا، آگے کیا کرو گے؟ اسفندیار خان استہزائیہ لہجے میں بولا۔ عابر اسفندیار خان کی بات پر مزید سرخ پڑی تھی۔ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دی خاموشی سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ اسفندیار خان غصے سے اس کی کلائی کھینچتی اسے دوبارہ سے اپنے چٹانی سینے پر گرا چکا تھا۔ بڑے حقوق کی بات کی جا رہی تھی رات کو، مگر اب لگتا ہے تم میں دم خم اتنا ہی تھا کہ صرف مجھے ایک ہی رات برداشت کر سکو۔ وہ اس کا جبڑا نرمی سے دبوچتے کر آیا۔ میرے خیال سے ایک رات کی دلہن کو اتنا تو شرمانے کا حق ہوتا ہی۔ عابر نے ایک نظر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ دوسرے ہی پل اپنی نظریں پھر سے جھکا گئی تھی۔ عابر کی بات پر اسفندیار خان کا کہکا گونجا تھا۔ اچھا تو تم شرما رہی ہو؟ مجھے لگا تھا رات جیسے دبنگ طریقے سے مجھے چاقو مارا تھا، اسی طرح تم میری شدتوں میں پوری طرح میرا ساتھ دو گے۔ وہ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے
اپنی انگشت شہادت کی انگلی سے اوپر کرتے آنکھ مارتا بے باکی سے بولا۔ عبیر اس کی زومانی بات کا مطلب سمجھتے مزید گلابی ہوئی۔ مگر رات تمہیں آنسو بہاتے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ اسفندیار خان اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکا تھا۔ اسفندیار خان کو خود پر جھکا دیکھ کر عبیر اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ جس طرح اس نے اسے رات کو سونپا تھا اب وہ پھر سے اپنی آنکھیں میچتے اسے سونپ چکی تھی۔ اس کی بند آنکھوں پر لرزتی پلکیں اور لرزتا بدن اس بات کا گواہ تھا اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی، مگر وہ بنا کسی مزاحمت کے خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اسفندیار خان نے بہت حیرانگی سے اس سنہری رنگت والی بے پناہ خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا جو رات سے ہی اسے حیران کر رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسفندیار خان پورے حق سے اس کی گلابی لبوں پر جھکا، اس کے نچلے لب کو اپنی گرفت میں لیتے وہ اس کی خوشبودار سانسوں کو اپنی سانسوں میں سمائے اس کی لبوں کی نرماہٹیں محسوس کرنے لگا۔ اس کی لبوں کو اپنی قید میں لیے وہ آہستہ آہستہ اس کی سانسیں چھڑا رہا تھا۔ سانسیں چھڑانے کا یہ عمل آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا جس میں بے رحمی کا عنصر بڑھتا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک اس کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لیے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اور اپنی سانسوں میں اس کی سانسیں انڈیلتے اس کی اور اپنی سانسیں بے ترتیب کر رہا تھا۔ اسفندیار خان یکدم اس کے نچلے لب پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ عبیر کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ اسفندیار خان اس کے نچلے لب پر ہلکا سا زخم دیتا پیچھے ہوا۔ عبیر نے نم آنکھوں سے گہرے سانس لیتے اسفندیار خان کو دیکھا۔ سوری بیوی، یہ میرا آخری لمس تھا، سوچا کچھ تو نشانی چھوڑ جاؤں۔ اسفندیار خان اس کی آنکھوں کی نمی اپنی انگلی پر نرمی سے چنتا بولا۔ عبیر اس کی بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم سوچ رہی ہوگی آخری لمس؟ کیا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ اسفندیار نے آبرو جھکائے اس کی حیران آنکھوں میں جھانکتے بہت نرمی سے اس کی ٹھوری کو اپنی 2 انگلیوں سے چھوا۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں تمہارے پاس رہ کر تمہاری زندگی جہنم بناؤں گا۔ میں تو رات کو تمہاری بڑی بڑی باتوں کو سنتے تم سے اپنا حق لینے پر مجبور ہو گیا، ورنہ میرا تمہارا قریب آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسفندیار خان اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جہاں آنکھوں میں آنسوں کی دھندلاہٹ چھائی تھی اس کی آنکھوں کی نمی بڑھتا دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ کیا ہوا بیوی؟ ان خوبصورت آنکھوں میں نمی ٹھہر سے کیوں گئی ہے؟ کہیں ایک رات میں مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ اسفندیار خان نے آنکھ مارتے اس کی آنکھ کی گوشوں سے نمی اپنی انگلی سے چنی۔ میرے جذبے اتنے عارضہ نہیں کہ میں ایک سپاک انسان پر لٹا دوں۔ عبیر اسفندیار خان کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ رات آپ کی قربت میں نے آنسو ضرور بہائے تھے، مگر ایک بار بھی آپ کو خود سے دور چھٹکا نہیں تھا۔ میں نے بیوی ہونے کا اپنا فرض پوری ایمانداری سے نبھایا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ اپنی بات پر قائم رہ کر اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیں گے، جس طرح آپ اپنے بدلے کے لیے اپنی ہی بیوی کو استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا اسفندیار خان کے نزدیک اس کی کسی بھی بات کا کوئی بھی پاس ہوگا۔ عبیر اپنے لفظوں سے اسفندیار خان کے خون میں آگ بھڑکا چکی تھی۔ اسفند نے بیڈ پر لیٹے قہربار نگاہوں سے اس کی پشت کو گھور کر دیکھا تھا۔ اس سے پہلے عبیر بیڈ سے اترتی وہ اسے کلائی سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ تمہیں اب میں کبھی نہیں چھوؤں گا۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر اسفندیار خان کو تمہاری اب کبھی طلب ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم وہ لڑکی ہو ہی نہیں جس پر اس کا شوہر ایک بار نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ آج کی رات تمہارے ساتھ بتانے کے بعد یہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے۔ You have lost your charm and beauty to me. I will never come you, never ever, my beautiful woman. تم اپنی خوبصورتی اور کشش میرے نزدیک ہو چکی ہو۔ میں کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، کبھی بھی نہیں، میری خوبصورت عورت۔ اسفندیار اس پر جھکی اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے شعلہ بار لہجے میں بولا، ہوپ سو یو ول کیپ یور پرومس۔ امید کرتی ہوں آپ اپنا وعدہ نبھائیں گے۔ عبیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے مدھم سا مسکرائی۔ اسفندیار خان اسے کچھ دیر شرر بار نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر اس کے اوپر سے اٹھتا واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔
اس کے دروازہ دھاڑ سے بند کرنے پر عابر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخ پر برسے تھے۔ اپنے نم عارض اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے وہ بیڈ سے اٹھتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ زران خانزادہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس بلیک ہی شال کندھوں پر ڈالے ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا۔ عابر میرون فراق میں ملبوس تھی جس پر میرون دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمایا ہوا تھا۔ میرون پشمینہ شال ایک کندھے پر ڈال رکھی تھی۔ میرون لپسٹک لگائے ہوئے تھی جو اس نے ہونٹ کے زخم کو چھپانے کے لیے لگائی تھی۔ اس وقت ڈائننگ روم میں وہ اسفندیار خان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھے تھے۔ ڈائننگ روم میں امینہ خانم، روزینہ خانم، شہرام اور بہارے بھی موجود تھے جو عابر اور اسفندیار خان کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ السلام علیکم لالا۔ عابر زران خانزادہ کو دیکھتے چیئر سے اٹھتی اس کی طرف بڑھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ زران نے عابر کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں لالا، عابر مسکرائی تھی۔ زران نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو عابر زران کے لمس پر مدھم سا مسکرائی۔ اسے لے کر بہت حساس ہو رہا تھا، وہ سمجھتی تھی۔ اسفندیار خان جوس کا گلاس لبوں سے لگائے زران خانزادہ اور عابر پر ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا زران عابر سے بہت محبت کرتا ہے، مگر اتنی محبت کرتا ہے یہ پہلی بار اندازہ ہوا تھا۔ زران بار بار بے چینی سے عابر کے چہرے کو دیکھتے گزری رات کے رنگ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسفندیار خان زران کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے چیئر گھسیٹتے ہوئے اٹھا۔ عابر میرا ناشتہ میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ عابر ناشتہ کمرے میں لے کے آؤ، 2 منٹ ہے تمہارے پاس، اسفندیار خان سرد انداز میں کہتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ روزینہ خانم اسفند کے انداز پر مبہم سا مسکراتے اپنا ناشتہ کرنے لگے۔ اسود کے انداز پر امینہ خانم کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ زران اور شہرام لب بھینچ کر رہ گئے تھے۔ عابر زران کو دیکھتے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسفند کا ناشتہ ٹرے میں سجانے لگے۔ عابر تم ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ اسفند کا ناشتہ درخشاں دے آئے گی اس کے کمرے میں۔ زران اسے بازو کے حلقے میں لیے چیئر کی طرف بڑھا اور اسے اپنی ساتھ والی چیئر پر بٹھایا۔ مورے آج میری عابر کی پسند کا ناشتہ بنوانا تھا آپ نے۔ زران عابر کو دیکھتے امینہ خانم سے مخاطب ہوا۔ آج سب کی پسند کا ناشتہ بنا ہے، عابر کی پسند کا ناشتہ بھی ہے، لیکن عابر پہلے تم اسفند کا ناشتہ لے جاؤ، وہ کمرے میں انتظار کر رہا ہوگا۔ امینہ خانم نے عابر سے سنجیدگی سے کہا، مورے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر وہ تھوڑی دیر انتظار کر لے گا۔ زران نے بھی جواباً سنجیدگی سے کہا، زران اب یہ صرف تمہارا بہن ہی نہیں بلکہ اسفند کا بیوی بھی ہے، اسفند کا حق اس پر سب سے زیادہ ہے۔ امینہ خانم کو زران کا عابر کو یہاں روکنا پسند نہیں آیا تھا۔ جانتا ہوں عابر اس کی بیوی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب عابر پر کسی کا حق نہیں رہا۔ عابر سب سے پہلے میری بہن، میرا بچہ ہے، پھر وہ اسفند کی بیوی ہے، زران نے لب بھینچتے کہا تھا اور عابر کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں لالا، عابر ہماری بہن پہلے ہے۔ ویسے بھی جب بہارے پر میں نے ایسے کوئی پابندی نہیں لگائی، مجھے لگتا ہے اسفند لالا بھی عابر پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، کیوں کاکی؟ شہرام نے سنجیدگی سے کہتے روزینہ خانم کو پکارا تھا۔ روزینہ خانم نے شہرام کی بات پر زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس بات میں سر ہلایا، تم مجھ پر پابندی لگا بھی نہیں سکتے شہرام۔ بہارے نے اسے دیکھتے آہستگی سے دانت پیسے تھے، میں تم پر پابندی لگانا بھی نہیں چاہتا میری جان۔ شہرام نے اس کے کان میں چھپتے مدھم سے سرگوشی کی۔ بہارے اسے خفگی سے گھور کر رہ گئی تھی۔ شہرام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ بہارے کی خفگی رات کے بعد اور بڑھ گئی تھی جس میں تھوڑی دیر پہلے شہرام کی شدتوں کا ہاتھ تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ زران نے کیٹل سے اپنے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا بابا لوگ نے داجی کے ساتھ مردان خانہ میں ناشتہ کر لیا، ارحام تو رات ہی اسلام آباد کے لیے نکل گیا تھا۔ لالا رات ہی چلے گئے تھے؟ زران چونکا تھا۔ اس کو ابھی ہم نے فون کیا، اس نے بتایا اس کا جانا ضروری تھا، آج اس کا کوئی ضروری میٹنگ ہے۔ مینا خانم کی بات پر زران نے تشویش زدہ انداز میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ عابر کا نیٹ کا دوپٹہ بے دھیانی سے سر سے پھسلتا کندھوں پر آیا تھا، جسے وہ سر پر چبانے لگی تو زران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔
عبیر نے حیرانگی سے زران کو دیکھا جو سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا لالا؟ عبیر زران کی آنکھوں میں یکدم سرخی چھاتی دیکھ کر پریشان ہوئی۔ زران اپنی چیئر گھسیٹتا ہوا اٹھا تھا اور کرسی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے اسے دھور دھکیلا۔ زران کے تاثرات دیکھتے سب ہڑبڑاتے ہوئے اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھے۔ کیا ہوا ہے تمہارے گال کو؟ تمہیں تھپڑ کس نے مارا ہے؟ زران غصے سے چیخا تھا۔ سب کی نظریں عبیر کے گال پر تھیں جہاں سوجن اور نناہٹ واضح تھی۔ عبیر نے سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے گہرے سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا۔ لالا ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، یہ کل میک اپ کیا تھا، مجھے الرجی ہو گئی ہے، عبیر نے جلدی سے بتایا۔ مجھے بے وقوف مت بناؤ، میں تھپڑ کے نشان اور الرجی میں فرق جانتا ہوں۔ زران نے اب کی بار گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ زران کے غصے سے سبھی واقف تھے۔ عبیر بھی اسے غصے میں دیکھتے پریشان ہوئی تھی۔ تم پر اسفن نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ زران نے عبیر کے قریب ہوتے اس کے گال پر اپنا ہاتھ جمایا۔ لالا مجھ پر ہاتھ اسفن نے نہیں، بہارے نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ عبیر نے شہرام کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ایک ہی سانس میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زران نے اب کی بار شہرام پر اپنی غصیلی نظریں گاڑی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں لالا، کل میرا اس سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے غصے سے مجھے تھپڑ لگا دیا۔ آپ شہرام لالا سے پوچھ لیں۔ عبیر نے اب کی بار بھی شہرام کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے التجا کی تھی۔ لیکن میں نے کب عبیر تم پر ہاتھ اٹھایا؟ بہارے شہرام کو دیکھتے الجھن بھرے انداز میں آگے بڑھی ہی تھی۔ شہرام اس کا ہاتھ پکڑے روک چکا تھا۔ بہارے تم خاموش رہو گی، کسی بھی بات میں نہیں بولو گی۔ شہرام نے اس کی طرف جھکتے مدھم سی سرد انداز میں سرگوشی کی، لیکن شہرام بہارے نے اپنے لب کھولے ہی تھے۔ شہرام نے اسے گھورتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جی لالا، کل میرے سامنے ہی عبیر اور بہارے کی لڑائی ہوئی تھی۔ بہارے کا ہاتھ اٹھ گیا تھا عبیر پر۔ شہرام نے عبیر کو گھورتے دانت پیستے کہا تھا۔ عبیر نے شہرام کی بات پر اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ یہ کون سا جاہلانہ طریقہ ہے بہارے؟ تم نے عبیر پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ زران نے بہارے کو گھورتے ہوئے سر لہجے میں سے ڈپٹتے ہوئے پوچھا۔ زینہ خانم اور امینہ خانم حیرانگی سے سارا ماجرا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زران کی ڈانٹ پر بہارے گل شہرام کو نم آنکھوں سے دیکھتے وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ اپنی بیوی کو قابو میں رکھو، آج سے اس نے عبیر پر ہاتھ اٹھا دیا ہے، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زران نے شہرام کو تنبیہ کی۔ جی لالا۔ شہرام کی سرسبز نظریں ابھی تک عبیر پر تھی۔ اتنا تو سمجھ گیا تھا اس پر ہاتھ اسفند یار نے اٹھایا ہے، مگر عبیر کا چھپانا اسے اشتعال میں مبتلا کر چکا تھا۔ شہرام نے ضبط کے مارے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ زران خوش پل عبیر کے سوجے ہوئے گال کو دیکھتا رہا، پھر عبیر کے قریب ہوا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا عبیر، یہ تھپڑ اگر تمہیں اسفند یار نے مارا ہوا، اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ زران اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے وہاں سے چلا گیا تھا۔